बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिन क़ुव्वतों को इमरान खान कुछ अरसे से मुसलसल गालियाँ दे रहा है, उन्हीं क़ुव्वतों से इसने राब्ता किया है और एक अजीबो-गरीब किस्म की पेशकश या इल्तिजा की है और जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। ये इल्तिजा किया है और मुस्तरद करने की वजूहात अपनी जगह पर दिलचस्प और अनोखी हैं और उन पर बात करनी है। और दूसरा ये है कि इमरान खान ने कादियानियों पर अपना इन्हिसार फिर बढ़ा दिया है और उसका जिक्र करना है। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब का जो खिताब है कौम से, कुछ सतरें कुछ फ़िक्रे, उनके बारे में कहना है। तो सारी फहरिस्त ये ख़बर है कि इमरान खान ने इन क़ुव्वतों से कहा है कि वो अपना जिहाद तर्क करने के लिए तैयार हैं। अमर बिल मारूफ की वो जो मुहिम चला रखी है उन्होंने अपने ज़ोम में, उससे भी दस्तबरदार होने के लिए तैयार है। हक़ व बातिल की जो जंग उन्होंने छेड़ी है वो जंग भी ख़त्म करने के लिए तैयार है। उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाए। ये एक बड़ा दिलचस्प अमर है, यानी कुरान पाक के हवाले देकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिनका नाम लेना इसको नहीं आता, उनके हवाले देकर ये जिस तवील जंग की बात कर रहा था, कभी उसे हकीकी आज़ादी का नाम देता था, कभी कहता था ये अल्लाह का हुक्म है जो मैं पूरा कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि अमर बिल मारूफ की जंग लड़ो। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि हक़ व बातिल की जंग लड़ूं और पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाऊं। हक़ और बातिल की इस जंग में कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता, ये अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है। उन सारी जंगों को छोड़कर ये पाकिस्तान से भागने का जो इरादा किया है, इसकी बड़ी वजह तो ज़ाहिर है वो मायूसी है जो इसे लॉन्ग मार्च की नाकामी से हुई। और सिर्फ लॉन्ग मार्च की नाकामी से नहीं, उसके बाद भी जो हालात इसके इल्म में आए, इसकी पार्टी के अंदर एक इंतशार की फ़ज़ा है। इसके कई साथी इसे छोड़ने पर तैयार हो गए हैं और हाल ही में आपने देखा कि वो शेख रशीद, उसके साथ इसका झगड़ा इतना बढ़ गया है कि ना सिर्फ इसने उसे लॉन्ग मार्च के जुलूस जब पंजाब के हदूद में दाखिल हुआ तो सुना गया कि शेख रशीद भी वहाँ पहुँचा और कंटेनर पर चढ़ने लगा, तो इसको चढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई और धुतकार दिया गया। और उसके बाद भी इसने कहा कि ये शेख रशीद अब मेरे पास ना है। सुना शेख रशीद माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश कर रहा है। ज़ाहिर है उसका भी मुस्तकबल अब इमरान खान के अलावा कुछ है नहीं कि किसी और पार्टी में वो जा नहीं सकता, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह खबर नहीं आई। तो इतने लंबे मार्के के बाद इसको जो मायूसियाँ मिली और ये भी बात सामने आई कि ख़ुद इसके जो अपना कोर हल्का है उसके अंदर भी इसके लिए हमदर्दी, क्योंकि ये जो शिकस्त इसने खाई है, इसने इसका इमेज बहुत बुरी तरह ख़राब किया है। यानी इसको बुत की तरह पूजा करने वालों के जो ख्वाब थे उनको ठेस लगी है और उनकी आंखें खुली हैं और उनके अंदर एक अजीबो-गरीब किस्म की कैफियत पैदा हो गई है कि जिसे हम ये समझते थे कि ये नाकाबिल शिकस्त देवता है, वो तो धोखा निकला। तो ये जो फ़ज़ा बनी है ये इसके लिए बहुत गैर मुतवक्को है, लेकिन मेरे हिसाब से ये गैर मुतवक्को इसलिए नहीं है कि ये वो गुब्बारा था जिससे बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन से हटकर भरने की और फुलाने की कोशिश की गई। इसने इसी तरह फूटना था और ये फूट कर रहना था। इस तरह ये दबाव का जो कार्ड इसके हाथ से निकला है, ये बिल्कुल कुदरती अंदाज से निकला है, यही कुछ होना था। लेकिन इमरान खान के लिए ये सब कुछ एक नामुमकिन किस्म का ख्वाब लग रहा है, क्योंकि वो तो यकीन किए बैठा था कि चंद हफ्तों की बात है, मुझे दोबारा इलेक्शन करवा के जितवा के हुकूमत दी जाएगी और मैं फिर से वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँगा। तो वो जो इस ख्वाबों के इस महल को टूटने का जो मंज़र है वो ये देख रहा है, लेकिन इसको यकीन नहीं आ रहा। बहरहाल अब यकीन आने लगा है तो इसने इस तरह की पेशकश की है, लेकिन वो पेशकश मुस्तरद कर दी गई है। और ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि बज़ाहिर जिन लोगों को इस मामले की खबर है वो ये समझ रहे हैं कि पेशकश मुस्तरद करने का मतलब ये है कि इमरान खान को कहीं कोई सज़ा दिलवाने का इरादा है जो कुछ इसने किया है। लेकिन मेरा ख़्याल है ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे लोगों को इस्टेब्लिशमेंट कभी सज़ा नहीं दिया करती। यहाँ मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि इसकी जो ख़तरनाकी थी वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन इसको हल्के फुल्के हब्बे के रूप में ज़िंदा रखा जाएगा ताकि कोई भी हुकूमत, जिस तरह की मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत है, कहीं अगर इनकी हिसाब से पर पुर्जे निकाले या कहीं किसी बात पर ना में जवाब दे दे या अच्छा बच्चा होने का सबूत देने में कोई कोताही कर दे, तो फिर इमरान खान को दोबारा आगे बढ़ाकर उस हुकूमत को डराया जाए और धमकाया जाए और उससे अपनी मर्ज़ी के काम लिए जाएं। यही वजह है कि एक इदारे की तरफ से इसे अनड्यू फेवर मिल रही है। वो जो दरख्वास्त लेकर जाता है वो पूरी होती है, बल्कि
اس کو تو وکیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہاں خود وکیل جن کے پاس یہ جاتا ہے وہی ان کے وکیل بن جاتے ہیں اور وہی منصف بن جاتے ہیں۔ تو یہ ساری فضا جو وہاں جاری ہے اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ اشارہ ہو سکتا ہے، اور جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات وہ یہی ہے کہ عمران خان کا سیاسی فیوچر اب ختم ہو چکا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہے۔ یہ اب کبھی بھی کسی بھی الیکشن میں کوئی بڑا تھریٹ بننے کے قابل نہیں رہا، لیکن اس کو ایک شور شرابہ، گل گپارہ، رنگ میں بھنگ ڈالنے والا ایک آپریٹس بنا کر رکھا جائے گا تاکہ بوقت ضرورت اس سے کام لیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کل کی جو اس کی پریس کانفرنس تھی اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، جو لوگوں نے دیکھا وہی سچ ہے، اور لوگوں نے یہی دیکھا کہ یہ جھلایا ہوا ہے، یہ بھنایا ہوا ہے، یہ مایوس ہے، یہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، یہ غصے کا شکار ہے، نفسیاتی عدم توازن کا شکار ہے، اس کی کسی بات میں ربط نہیں ہے۔ مثلا اس نے یہ کہا کہ میری حکومت سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی، لانگ مارچ اس لیے چھوڑا کہ خون خرابے کا خطرہ تھا کیونکہ لوگ پہنچ گئے تھے۔ تو یہ اس کو یاد نہیں رہا کہ ایک دن پہلے اس نے خود اپنی تقریر میں اور یہ ٹویٹ میں اور اپنے ترجمانوں کے ذریعے اس نے بار بار اپیل کی تھی، خود حکم دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ دھرنے کے حامی حق و باطل کی اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے ڈی چوک پہنچے۔ یعنی اپنے حکم کو اب یہ کارکنوں کے سر مڑ رہا ہے کہ کارکنوں کی غلطی ہے کہ ان کو اس مقام کا پتہ نہیں تھا، وہ کشمیر روڈ کا، سری نگر روڈ کا، اس لیے وہ ڈی چوک پہنچ گئے۔ یہ اپنی جگہ ایک حماقت والی بات ہے، لوگوں کو سری نگر روڈ کا بتایا جائے گا تو لوگ پہنچ جائیں گے وہاں۔ یعنی اسلام آباد میں جو لوگ ڈی پوائنٹ پر پہنچ سکتے ہیں، ڈی چوک پر پہنچ سکتے ہیں، وہ کشمیر ہائی وے یا سری نگر ہائی وے تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ ہر ایک کو پتہ ہے، اور جسے نہ پتہ ہو، کوئی کسی گاؤں سے، دوسرے شہر سے اگر کوئی اسلام آباد یا لاہور آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر سے نقشہ لے کر چلتا ہے، ظاہر ہے وہاں شہر میں آنے کے بعد لوگوں سے پوچھتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ اور یہ تو عمران خان کے خیال میں کروڑوں کے حساب سے آ رہے تھے، ان سب کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ قصہ یہ ہے کہ ڈی چوک میں جو کچھ ہوا اس سے اس کی پارٹی کی بدنامی ہوئی، اداروں میں اس کے بارے میں اعتماد کی فضا ختم ہوئی۔ تو اب یہ جھجلا کر اپنی غلطی اپنے ورکروں کے سر پر منڈ رہا ہے کہ یہ ان کی غلطی ہے کہ وہ صحیح جگہ نہیں پہنچے، غلط جگہ پہنچ گئے، حالانکہ اس نے بار بار ڈی چوکی کا کہا تھا۔ وہاں جو انہوں نے غنڈہ گردی کی اور جس طرح اسلام آباد کو آگ لگائی، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کہ کچھ لوگوں نے اپنی ملک کے دارالحکومت کو آگ لگانے کی اس طرح کوشش کی، اور یہ کوشش اس کے حکم پر کی گئی تھی، ایسے ہی نہیں کی گئی تھی۔ تو بہرحال سارا معاملہ جو تھا اس کے خلاف چلا گیا، اس کے الٹ چلا گیا۔ اگرچہ اس کے جو خوشامدی حضرات ہیں وہ کل سے لگے ہوئے ہیں، بلکہ پرسوں سے لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ الیکشن اکتوبر میں ہوں گے، اور یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ ہم تمہیں 2/3 اکثریت سے واپس لائیں گے اور فلاں۔ کوئی یقین نہیں دلایا گیا، کسی نے کوئی اس طرح کا رابطہ نہیں کیا گیا، اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، سوائے ایک ادارے کی جہاں سے اسے اب بھی بہت زیادہ انڈیو فیور مل رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ ادارہ بھی اب لوگوں کو لانے سے تو رہا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آرڈر کرے کہ جو لوگ وہاں عمران خان کے نئے اگلے لانگ مارچ میں نہیں پہنچے گے ان کے خلاف فلاں دفعہ کے تحت کارروائی ہوگی۔ یہ تو ممکن نہیں ہے، نہ ہی اس ادارے کے بس میں ہے کہ وہ لوگوں کو گھروں سے نکال کر عمران خان کے جلسے میں پہنچائے۔ تو اس ادارے کے سوا اس کی کوئی امید باقی نہیں رہی، اور اب یہ اپنی سیاسی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے۔ اس کو خود پتہ چل گیا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ دھو لیے ہیں، اب میرا کچھ نہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارتا رہے گا، الا یہ کہ اسے جانے کی اجازت مل جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ اطلاع جب سعودی عرب میں عمرہ کے لیے گئے ہوئے مولانا فضل الرحمان کو پہنچائی گئی کہ یہ عمران خان نے پاکستان سے بھاگنے کی خواہش ظاہر کی ہے، بلکہ عرضی گزاری ہے، تو انہوں نے وہاں سے یہ کسی اخبار نویس کو انٹرویو دیا کہ اس کو کوئی NRO نہیں ملے گا، اس کو ڈھیل دی جائے گی، نہ اس سے کوئی ڈیل ہوگی۔ اور دوسری طرف حکومتیں نے بھی انکار کر دیا کہ اس سے کوئی مذاکرات اس طرح کے نہیں ہوں گے، اگر مذاکرات ہوں گے تو اس بات پر ہوں گے کہ قومی اسمبلی میں یہ واپس کن شرطوں پر آئے گا، اس طرح کی بات ہوگی۔ تو باقی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ الیکشن کب ہوں گے اس کا فیصلہ پارلیمنٹ اپنے طور پر کرے گی، نہ کہ اس کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ عمران خان نے کل ہی اپنی پریس کانفرنس میں مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا، لیکن یہ اظہار بہت لیٹ ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ جو قادیانیوں والا مسئلہ تھا، پشاور میں اس نے پریس کانفرنس کی، اپنے ایک ہاتھ پر اس نے ایک مشہور قادیانی کو بٹھا رکھا تھا، اور اس سے پہلے اپنے عام جلسوں کی سیریز کے آخری روز جب ملتان میں گیا تو وہاں بھی اس نے شیڈول کے مطابق شاہ محمود قریشی کے گھر پر وقت گزارنا تھا،
لیکن یہ ایک معروف قادیانی کے گھر رہا جس پر ختم نبوت کی تنظیم نے اظہار افسوس اور اظہار تشویش بھی کیا، لیکن ان کے بیان کو اور اس خبر کو میڈیا میں جگہ نہیں مل سکی، جس کے خاص وجوہات ہیں۔ بہرحال آپ میں سے اکثر کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ ملتان میں ایک معروف قادیانی کے گھر ٹھہرا، اور پشاور میں اس نے ایک معروف قادیانی کو جسے اس نے برسر اقتدار آتے ہی وزیر خزانہ لگانے کی کوشش کی تھی، جو ناکام ہو گئی، لیکن وہ قادیانی اب بھی اس کے ساتھ ہے اور دوبارہ اس نے ان کے ساتھ انحصار بڑھا دیا ہے۔ اور لندن سے جو بدنام دو کردار سعودی عرب گئے تھے اور مدینہ منورہ میں جا کر مسجد نبوی کے اندر انہوں نے جو توہین آمیز حرکت کی تھی، وہ دونوں قادیانی بھی اسی کے پارٹی کے خاص لیڈر ہیں۔ وہ ایک کا نام تو ہے چکو شکو، دوسرا کو نیلا پیلا مسرت، وہ نام آپ جانتے ہیں۔ تو یہ دو بڑے معروف اور بدنام قسم کے نامی گرامی قادیانی ہیں، اور ان کی قیادت میں مسجد نبوی کی توہین عمران خان اور شیخ رشید کے حکم پر ہوئی، تو وہ بلا بھی گلے پڑ گئی ہے۔ اور میں نے بہت پہلے کہا تھا، بلکہ کئی اور لوگوں نے بھی کہا تھا کہ یہ جو مسجد نبوی کی اس نے توہین کی ہے، اس کی سزا اسے قسطوں میں ملے گی اور بڑی عبرتناک ملے گی، اور اب بات صحیح نکلی کہ اسے ایک عبرتناک انجام کی طرف قسطوں میں بڑھایا جا رہا ہے، اور یہ سسک کر اپنی سیاسی زندگی کے باقی دن پورے کرے گا۔ ناظرین، شہباز شریف نے جو خطاب کیا اس میں جو پیکج دیا ہے وہ اچھا ہے، لیکن یہ پیکج ظاہر ہے محدود تعداد تک فائدہ پہنچائے گا، اور اس کے فوائد اپنی جگہ پر محدود ہے، یعنی غریب آبادی کو 2000 روپے مہینہ بے نظیر انکم سپورٹ کے علاوہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن ظاہر ہے پاکستان میں مڈل کلاس جو ہے آبادی وہ مجموعی طور پر شہروں میں رہتی ہے، اور ان کے حالات بہت زیادہ برے ہیں۔ ان کو 2000 روپے مہینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو کچھ چیزوں میں قیمتوں میں کمی کی صورت ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ بجلی اور پیٹرول مہنگا کرنا مجبوری ہے، کیونکہ IMF کا حکم ہے، اور شہباز شریف نے واضح کر دیا کہ یہ مجبوری اس لیے ہے کہ اس کا فیصلہ عمران خان معاہدہ کر کے کر گیا تھا، اس لیے اس کو تو ایک طرف رکھا جائے، لیکن جن شعبوں میں ریلیف دیا جا سکتا ہے، یعنی کچھ مصنوعات کی پروڈکشن پر جو ٹیکس ہے، اگر وہ کم کر دیے جائیں تو عوام کو کچھ سہولت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آئٹم گھی ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر شخص نے ہر روز اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے، وہ 150 روپے سے بڑھ کر 550 تک ہو گیا، اب 600 ہو جائے گا، تو لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا، ان کی برداشت سے معاملہ باہر ہو رہا ہے۔ تو اس پر ایک طرف تو ٹیکس بہت زیادہ عمران خان نے کر دیے تھے، وہ کم کیے جائیں، اور کچھ حالات کا فائدہ اٹھا کر گھی مل مالکان نے کچھ اپنے پلے سے بھی لوٹ مار کی، اس میں کچھ مذاکرات کر کے کمی کرائی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح کے کچھ اقدامات کر کے عوام کو حقیقی ریلیف ملنا چاہیے۔ یہ 2000 روپے مہینہ کی امداد بے شک بہت اچھی اور قابل تعریف کوشش ہے، لیکن اس کا فائدہ ظاہر ہے بہت ہی محدود تعداد میں لوگوں کو ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ اگرچہ وہ مستحق ہیں 2000 روپے مہینے کے، لیکن وہ اپنا اندراج نہیں کرائیں گے، کیونکہ انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے 2000 روپے مہینہ لینے کے لیے اپنے نام کی رجسٹریشن کرائی ہے۔ تو اس کے بجائے چیزوں کی قیمتوں میں، یعنی ان چیزوں کی قیمتوں میں کمی کی جا سکتی ہے جن کا IMF کے دائرے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی IMF ان پر کوئی زیادہ اعتراض نہیں کر سکے گا۔ IMF کا اعتراض ہوتا ہے سبسڈی پر، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سبسڈی کے ایشو سے ہٹ کر ٹیکسیشن یا دوسرے اقدامات کی مدد سے سستا کیا جا سکتا ہے، یا مزید مہنگا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔